अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारा न्यूज़ नाइट और ईद स्पेशल। और ये जो ईद स्पेशल है वो ख़ास इसलिए है, ये स्पेशल इसलिए है कि आज हम उस कम्युनिटी को, उस तबके को, उन लोगों को, अपने मोहसिनों को यहाँ पर बैठकर खराज तहसीन पेश करेंगे, सल्यूट करेंगे, जो इस मुश्किल वक़्त में, जो मुश्किल वक़्त हम पर इस वक़्त है, सबसे आगे बढ़कर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे फ्रंट लाइन के सोल्जर्स, हमारे कमांडर्स, हम बार बार बात तो करते हैं, बार बार कहते तो हैं, लेकिन शायद हम बतौर रियासत इनके साथ इंसाफ नहीं भी कर रहे। बहुत सारे शिकवे शिकायतें इनकी भी हैं, लेकिन क्या करें। एक रियासत जिसके पास महदूद वसाइल हों, वो तमाम चीज़ों को पूरा भी नहीं कर सकती, एक मजबूर माँ की तरह। लेकिन खैर, ईद का मौका, मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, मुझे कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं, रोज़ाना इश्यूज़ पे बात करते हैं, हर न्यूज़ नाइट इश्यूज़ पे ही होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दुखड़ा, किसी ना किसी की परेशानी, मुसीबत हम लेकर चलते हैं। लेकिन आज जब हम ईद का शो कर रहे हैं तो कुछ मैं बार बार कहता हूँ, हमारे साथ सानेहात भी गुजरे, हमारे साथ मुश्किल दौर भी अभी भी है। रमज़ान के अंदर जो कुछ, रमज़ान के आखिर में जो कुछ वाक़यात हुए, जिस तरह हादसात हुए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी चल रही है। और इसी चलती हुई ज़िंदगी में आज का हमारा न्यूज़ नाइट ईद स्पेशल, मैं बहुत ही मशकूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर, और लाहौर के लिए तो बिल्कुल एक जानी मानी शख्सियत। हम हर लाहौरिये के लिए मैं समझता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बड़ी आप मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कोरोना के हवाले से, रिसर्च के हवाले से भी, तो मैं शुक्रगुजार आपका। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के हवाले से, तो इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ख़तरात से आगाह कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि एहतियात करो, एहतियात करो, एहतियात करो, पीएम में है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारी जो भी आप कहते हैं, मैं तो इस पे यकीन रखता हूँ कि आप जो कुछ कहते हैं, आप हमारी मोहब्बत में कहते हैं, हमारी केयर में कहते हैं। अगर जब हम समझते हैं कि ये मुश्किल है, थोड़ा सा जो कुछ आप कह रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ा परेशानी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आपकी नीयत पे, आपके इरादे पे, आपकी मोहब्बत पे तो कोई उस पर नहीं है। और फ्रंट लाइन सोल्जर्स की जब हम बात करते हैं, तो कौन लोग हैं इस वक्त जो आगे लड़ रहे हैं? हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, हमारी यंग नर्सिस हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं। मैं आतिफ मजीद चौधरी साहब, सरपरस्ते आला है YTA पंजाब के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम आज ईद। डॉक्टर साहब, कैसी ईद गुजरी आपकी? आपकी बहुत मेहरबानी नजम। मैं समझता हूँ कि ईद का एक रवायतन ही है कि आज ईद है, ईद आपने पढ़नी है, और एक त्यौहार है जिस तरह से गुजर जाता है। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है। मैं समझता हूँ कि परवरदिगार ने जो हमें इनाम बख्शा रमज़ानुल मुबारक का, सब मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों नहीं बल्कि रवायती तौर पर भी देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक की प्री इस्लामी बहुत बड़ी मतलब एक हैसियत और एक मुकाम था। और मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जो इस वक्त जो चल रहा है सारा, हम एक वबाई अमराज के साथ लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उससे बचने की, परवरदिगार का एहसान है। और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज दुआओं का वक्त है, दुआ करते हैं, हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके साथ साथ जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम तंबीह करते हैं अपने आप को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी, कि वो इससे बचने के लिए, एक हमारा बड़ा स्लोगन है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मैं समझता हूँ हमने लड़ना भी नहीं, हमने इससे बचना है। बचने की खातिर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आज, कल का ईद का दिन आपका अच्छा गुजरा, आज भी ईद गुजर रही है, तो उसके अंदर यही एक अहम चीज़ है कि आप अपने प्यारों को, अपने प्यारों की सेहत के लिए, अपने प्यारों की जान के लिए, हम एक जावेद अकरम साहब मेरे बड़े भाई तशरीफ रखते हैं, और हमने एक बैठ के बात कर रहे थे कि लफ्ज़ यूज़ क्या, इंटरनेशनली सोशल डिस्टेंसिंग। हम समझते हैं डे वन से कि इट इज नॉट अ सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज अ फिजिकल डिस्टेंसिंग। आज के दौर के अंदर जब ये टर्म गलत इस्तेमाल होगी, गलत टर्म का मतलब फिजिकल, आई थिंक इट इज सोशल डिस्टेंस का मतलब ये हम आपसे बात भी ना करें, आपसे मुलाकात भी ना करें, टेलीफोन भी ना करें, सोशल मीडिया, मैं समझाने के लिए ज्यादा बेहतर है कि सोशल मीडिया जिस तरह होता है, सोशल मीडिया के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो आप कनेक्टेड तो हैं। अल्लाह ताला ने टेलीफोन भी दिया, बात भी करें, मिलते हैं तो डिस्टेंस रखें कि सारा जो है, और वो डिस्टेंस पहले हम कहा करते कि 3 फीट का रखना चाहिए, 3 फुट ने उसको 6 फुट के ऊपर रखें मिनिमम जो उसके साथ है, ताकि आप इस इन्फेक्शन से, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ
جو کہ باوجود کہ بہت ساری وجوہات کے آج ان کا تذکرہ غالباً کرنا جیسے آپ نے شروع میں فرما دیا کہ بہتر نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے کہ وہ منیر نیازی کا نا کہ عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. تو ہم یقینی طور پہ آج اس اکتائے کی بات نہیں کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ اپنے آپ کو رکھیں, چونکہ صحت مند قوم ہوئے گی, صحت ہوئے گی تو دنیا کا سب کچھ نجم بلیو ان می کہ ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پوری دنیا ہی حاصل کر لے گی. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے جتنے انسان پیدا کیے ہیں بہت کچھ اور کافی رکھا ہوا ہے. مطلب پنجابی جو کہتے ہیں نا کالی کیس چیز دی ہے جی, سانو کالی نہیں پانی چاہیے تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار اپنا کرم کرے گا. عید کا دن ہے. ویسے آپ خوش نہیں ہیں یہ جو مارکیٹیں کھل گئی تھیں اور جس طرح لوگوں نے میں سمجھتا ہوں قطعی طور پہ نہیں دیکھیں آپ نے نئے کپڑے تو آپ نے نہیں لیے ہوں گے, آپ تو گئے ہی نہیں ہوں گے. میں ویسے ہی to be very frank I belong to and I'm proud to be for that community جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اوپر آپ نے دھوبی کے دھلے کپڑے پہن لیے تو that is more than enough. میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جو آج ٹرینڈ آیا کہ آپ بازاروں کے اندر جا رہے ہیں. ڈو یو نو کہ عید سے مطلب ہفتہ 10 دن پہلے جب انہوں نے کھولا ہی تھا کہ بازار کھولنے کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت پتا چلا کہ لاہور کے اندر جو سمجھی جاتی ہیں لیڈنگ برانڈز جو ہیں کہ ان کے اوپر سب کچھ بک چکا تھا آن لائن. تو میں یہ نہیں کہ میرے کوئی نظریات ایسے ہیں یا میں کوئی مطلب سوشلسٹ یا بہت کوئی درویش یا کوئی فقیر آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے, اور یہ جو ایک ہم بود و باش اور اس چکر میں آتے ہیں, اس کے علاوہ بھی تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مور اوور جب ہم اس سادگی آئی ویسے لوگوں نے دیکھا, سادگی میرا نہیں خیال جی آئی ہے. میں with all my due respect لوگ کہتے ہیں ہمارے خرچ کم ہو گئے, جن کے پاس ہے ہمارے پاس اب دکھانے کے لیے کہ اشرف نظامی بیٹھا تو کوشش ہوئی کہ میں کڑی ذرا بخاوا کے جانا, یہ لائٹ بھی ریفلیکٹ ٹھیک ہے نا, ریفلیکٹ کرتی ہے, اچھا لگتا ہے. یہ جو ایک اندر کا انسان ہے, اندر کا انسان ہے, یہ بدقسمتی سے کہ آج جس کے اندر کہ زندگی اور موت کے اندر 6 دن کا وقت ہے, 7 دن کا, جس کسی کو یہ کووڈ-19 کے ساتھ انفیکٹ ہو گیا خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور یہ 6-7 دن کی وہ باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر انسان اپنے پیارے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں. نہیں سر, صحت مند بھی ان کے لیے بالکل زیادہ ہوتے ہیں, ہم دعا کو ہے, میں یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن ایک ویسے تو ہمارا بینگ اے مسلم یہی ہے کہ ایک لمحہ ہے کہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ سانس آنی ہے کہ نہیں آنی ہے, لیکن یہ یقین رکھیں کہ اس کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رہیے. تو یہ شو بازی جو ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے اندر میں اپنا ڈاکٹر صاحب, میں نا اشرف نظامی صاحب کو نا ہمیشہ سے پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں ڈرانے میں, سب سے زیادہ ڈرانے میں. جو عید کا دن ہے یار میں سچ عید کے دن تو سچ بول لیندے ہو. جتنا یہ ڈراتے ہیں آ کے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کر کے, حکومت کو جتنا ڈراتے ہیں, ہمیں جتنا ڈراتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں ڈرا سکتا. آپ تو ان کے پروفیشن سے ہیں, کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ڈرانے میں ان کا؟ آپ زیادہ ڈرا سکتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب زیادہ ڈرا سکتے ہیں؟ وہی چھوٹا بھائی زیادہ ڈرا سکتا ہے, لیکن قوم اتنی ڈھیٹ ہے, سب اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ پھر بھی نہیں ڈرتے. کوئی اینڈ رزلٹ 0/0 ہے, یہ مسئلہ ہے. دیکھیں وہ تو ڈرا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ایک پرخلوص طریقے سے ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بچیں, لوگ بچیں, اور پھر جب لوگ کم ہوں گے, جب ہمیں کم لوگ ٹریٹ کرنے پڑیں گے, چاہے ہم کنسلٹنٹ ہیں, چاہے ینگ ڈاکٹر ہیں, چاہے نرس ہیں, چاہے پیرا میڈیکل ہیں, تو ظاہر ہے ہم پہ بوجھ کم آئے گا, ہاسپٹل میں اوور کراؤڈنگ کم ہوگی. مقصد تو یہ ہے کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فزیکل ڈسٹینسنگ رکھیں یا اسٹے ہوم, تاکہ ہم علاج آپ کا بہتر کر سکیں. ظاہر ہے اگر فرسٹ لائن ڈیفنس ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں, اور یہ میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, ڈاکٹروں کا یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ معاشرے پہ احسان کریں. یہ جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں, بلکہ جب ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اس وقت ہی ہمارے دماغ میں یہ آ جانا چاہیے کہ ہماری کسی وقت بھی ضرورت ایسی موقع پر پڑ سکتی ہے کہ ہمیں اپنی جان خطرے میں دینی پڑے گی, چاہے وہ کشمیر پہ ہو. اور کیا بھی ہے ہمارے ڈاکٹر نے, میرے ساتھ 113 ڈاکٹر گئے تھے چکوٹھی, اور چکوٹھی سے آگے ایکٹیو بمبارڈمنٹ میں, تو یہ اور غزہ بھی گئے تھے, اس کے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات آئے. تو یہ ہم فرسٹ رسپونڈر ہیں اور رہیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیچرلی بنایا. اور میرا خیال ہے کسی پروفیشنل کے لیے, اسپیشلی ڈاکٹر, نرس یا پیرا میڈیکل کے لیے, اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کی زندگی بچاتے ہوئے مر جائے. تو اس کی بات کریں تو میں ویسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے کوئی ہمارا احسان نہیں ہے, یہ تو ہمارے ایک پروفیشن کا حصہ ہے. لیکن اسی جگہ پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ہم اگر فعال ہوں گے, اگر خود ٹھیک ہوں گے, فرسٹ لائن ڈیفنس ہے نا, اگر یہی روڈ ہو گئی تو پھر مشکلات پیدا ہوگی.
تو جیسے میرا چھوٹا بھائی اشرف نظامی ڈراتا ہے تو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پچھلے یہ 1-2 دن میں اپنے کیمرے کو آپ نے بھیجا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کیا تھا. ہمیں تو ڈر لگتا تھا آنیسٹلی گزرتے ہوئے. مجھے تو ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ جب میں فلمیں میں نے بازاروں میں دیکھا، میں نے خود جا کے دیکھا لوگوں میں کوئی احتیاط نہیں کی. بڑا ہیلتھ چیلنج ہے، اوپر سے انفارچونیٹلی ہماری پوری دعائیں ان زخمیوں کے ساتھ اور جو فوت ہو گئے ہیں کریش میں پیچھے 2 دن پہلے، وہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھیں، ایک چیز ہے بہادری اور خودکشی میں، خودکشی ایک بے وقوفی کی انتہا ہوگی. تو بہادر ہونا کہ جی میں نے ماسک نہیں پہننا، میں نے کوئی کچھ نہیں کرنا، میں بڑا بہادر ہوں، یہ شو کرنے کے لیے اور بڑے موقع ہوں گے. اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ خودکشی کے بالکل متعارف ہے. اور یہ میرا خیال ہے پہلی عید ہے ہمارے، کم از کم ہماری زندگی میں اور آپ لوگوں کی بھی زندگی میں، جس میں ہمیں اچھی اور بری اپنی دونوں عادتیں بدلنی پڑی. دیکھیے بہت ساری بری عادتیں تو اس کرونا نے ہم سے چھڑا دی، لیکن بہت ساری اچھی عادتیں تھیں. ہم اکٹھے تراویحیں پڑھتے تھے، اکٹھی نماز پڑھتے تھے، پارٹیز ہوتی تھیں، ہماری افطار پارٹیز ہوتی تھیں، سحر ہم کئی دفعہ اکٹھے کرتے تھے. پوری فیملی کی ایک ری یونین کا ٹائم تھا جو ہمیں سیکریفائز کرنا پڑا، گیو اپ کرنا پڑا. اور دیکھیں وہ اس لیے گیو اپ کرنا پڑا کہ کسی کی زندگی بچ جائے گی، میری بھی زندگی بچ جائے گی. جب میں بیماری گھر لے جاؤں گا تو میرے گھر والے ولنریبل ہوں گے، جب میں اپنے ہاسپٹل لے جاؤں گا تو مریض ولنریبل ہوں گے. یا آپ اسٹوڈیو لے آئیں گے خدا نہ خواستہ تو اسٹوڈیو کے لوگ آپ کے، تو آپ بھی تو فرنٹ لائن پہ ہے نا، کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے کتنے لوگ متاثر ہوئے اس سے. اور یہ بھی ان کے پروفیشن کا حصہ ہے کہ انہوں نے بھی انفارچونیٹلی کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی بھی آفت آئے گی، کوئی بھی اس طرح کی وبا ہوئے گی، انہوں نے بھی کور کرنا ہے اور ہم نے بھی کور کرنا ہے. تو ہر ایک نے اپنا رول، پولیس کے ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جنہوں نے ڈسپلن رکھنا ہے، اور انہوں نے واقعی ہی میرا خیال ہے کووڈ-19 میں جو کہ اگر آپ ہیروز کا جب ذکر کریں گے اس میں پولیس اور آرمی اور رینجرز کا ضرور کریں گے، کیونکہ اچھی چیز ایک یہ دیکھی گئی ہے کہ پولیس نے، میں نے کہیں شکایت نہیں دیکھی ٹی وی پہ یا کہیں کہ پولیس والوں نے بدتمیزی سے کچھ کہا ہو. بہت ہی مائنر کئی چیزوں پہ آئی، لیکن مجموعی طور پہ جتنے ناکے تھے اس میں ان کا جو بہت اچھا رول اور جو ان کے رویے تھے، آئی وش کہ جب کووڈ اللہ کرے چلی بھی جائے تو یہی رویے رہیں، تو ہم اسی پولیس کو جس کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اس پراؤڈ بھی ہوں گے ہم اس پولیس کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویک اپ کال ہے. اور اب اللہ کرے کہ دیکھیں اس وقت میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بڑی خوشی کا وقت ہے. اگر آپ خطے میں دیکھیں، اگر ہمیں آپ سری لنکا سے کمپیئر کریں، انڈیا سے کمپیئر کریں، بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں، ہمارا گراف ہائیسٹ ہے. اگر ہم پر ملین ڈیتھس کی صورت ہماری 4 ہے، تو سری لنکا کا آدھا ہے 0.5، انڈیا کا 1 ہے، 1.2 ہے اپنا اس کا بنگلہ دیش کا. تو اس لیے دیکھیں ہم نے تو اپنے آپ کو کمپیئر کرنا نہ چلے. ہمارے الحمدللہ وہ ڈیتھس نہیں ہیں جو گوروں کی ہیں یا امریکنز کی ہیں یا نیو یارک میں ہوئی ہے، لیکن اپنے خطے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی اللہ کرے کہ ورسٹ از اوور، کہ اس عید کے بعد ہم اچھے فیز میں داخل ہوں. لیکن پھر بھی یہ سارا کچھ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. گورنمنٹ نے تو اپنی ذمہ داری پبلک کو دے دی، پبلک نے لی نہیں. پرابلم ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں سر. یہ تو خودکشی ہوئے گی. دیکھیں ہرڈ امیونٹی آپ کی تب ہوگی، یہ بہت دفعہ میں بات کر چکا ہوں، جب آپ کی کچھ 78% آبادی کو آپ انفیکٹ کرائیں گے. دیکھیں کوئی دنیا کے ملک نے پوری دنیا کی تاریخ بابا آدم سے لے کے اب تک کسی بھی گورنمنٹ، کسی حکومت نے خود ہرڈ امیونٹی کریٹ نہیں کرائی. آٹومیٹک ہو جائے وہ ایک اور چیز ہے. یہ تو نہیں کہ آپ انفیکٹ کرائیں گے اپنی آبادی کو کہ جی ہرڈ امیونٹی ہو جائے. آپ کی موٹیلٹی، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی موٹیلٹی اس وقت 4 پر ملین ہے. تو اگر آپ ہرڈ امیونٹی کی لکھیں گے، اگر آپ کی موٹیلٹی بہت اچھے فگرز بھی اللہ کرے ہم رکھ سکیں کہ 1 یا 2% پہ رکھ سکیں، تو 78% آبادی دنیا کے پوٹینشلی 5ویں یا 4تھے نمبر پہ ہم ملک میں آ گیا آبادی کے ساتھ. تو آپ کو کتنی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی، اتنی بڑی. اور ہرڈ امیونٹی واضح کہ سر کے لاکھوں میں ہے. اور دوسرا نجم یہ بھی لاکھوں میں لیکن اس کے بعد جو کوالٹی آف ہرڈ امیونٹی، کس طرح کس گورنمنٹ کو، کس سائنسدان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہرڈ امیونٹی ان کو 1 مہینہ رہے گی لائف لانگ. ہم کیونکہ پلازما تھراپی میں انوالوڈ ہیں، آپ سے ایک شو میں بھی بات کی تھی، اور ہم وی ور دی فرسٹ ون جنہوں نے پلازما تھراپی IgG، اور اب ہم
مونوکلونل اینٹی باڈیز کر رہے ہیں ہائبرڈوما سے, سنتھیٹک اینٹی باڈیز اس کے لیے. تو ہمیں جو ڈونر ہوتا ہے اس سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی اینٹی باڈیز کی کوالٹی کتنی ہے اور کوانٹٹی کتنی ہے. ظاہر ہے اس نے 2 ہفتے پہلے وہ کیور ہو چکا ہے اور وہ کووڈ RT-PCR نیگیٹو ہو چکا ہے, تو اس کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو میری الارمنگ سچویشن ہے کہ آدھوں کی اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ ہم پلازما لیں. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شاید امیونٹی اس بیماری سے, کیونکہ یہ نئی وائرس ہے, دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ امیونٹی کتنی دیر رہے گی. کیا یہ ڈینگی کی طرح ہے کہ سیرو ٹائپ اسپیسیفک لائف لانگ رہے گی؟ اگر 4 وائرسز ہیں, اگر آپ کو ڈینگی 1 ہو جاتی ہے وہ لائف لانگ آپ اس ٹائپ سے رہیں گے, دوبارہ نہیں ہوگی. کیا ہیپیٹائٹس B کی طرح ہے کہ آپ کی اینٹی باڈی لیول آفٹر 3 ایئرز فال کرتا ہے انلیس کہ آپ بوسٹر لگوائیں؟ یہ ہمیں نہیں پتا. اور میرے خیال میں میرا اندازہ کلینکل یہ ہے, ابھی ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ الائزہ سے کوالٹی کوانٹٹی اینٹی باڈیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہرڈ امیونٹی اگر آپ کی خدا نہ خواستہ ہو بھی جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیشینز کو یا کسی کورٹ کچہری کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, دے مے بی ویری گڈ پولیٹیشین, وی آر ویری پراؤڈ آف آر جوڈیشری, لیکن یہ سائنٹیفک چیلنج ہے اور یہ سائنسدانوں نے ہی حل کرنا ہے. دیکھیں, انہوں نے کورٹوں میں نہیں ہونا, انہوں نے کچہریوں میں نہیں ہونا, انہوں نے پریس کانفرنسوں میں نہیں ہونا, یہ لیبارٹریز میں ہونا ہے, مریضوں کے سیمپل لے کے ہونا ہے. تو یہ ایویڈنس بیسڈ اپروچ ہونی چاہیے. ایسی بات کرنے میں ہم کتنا کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں جو وائرس ہے وہ مختلف ہے باقیوں سے, بالکل نہیں. جو ہے باقیوں میں جو تھا بڑا خوفناک. اگر آپ اپنے موبائل فون سے, اگر مجھے اجازت دیں, میں آپ کو لنک بھی بھیج دیتا ہوں, آپ سب سے شیئر کر لیں ساری دنیا سے, کہ ہمارا UHS کا ایک میوٹیشن براؤزر ہے. ہم روز 6 بجے, آج بھی 6 بجے عید کے دن بھی اپنا ڈیٹا اپلوڈ کریں گے پوری دنیا کا, جس کو ہم ہائی کلاس میوٹیشن ڈیٹا کہتے ہیں. وہ میوٹیشن براؤزر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میوٹیٹنگ پوزیشنز اس وائرس کی 39,000 ہے, 39,000 جگہ پہ یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے. ابھی تک ووہان سٹرین, اٹیلین سٹرین, ایرانین سٹرین اور نیو یارکن سٹرین, ان کا آپ دیکھیں گے کہ جو میکسیمم میوٹیشنز ہوئی ہیں ان میں جب ہمارے تک پہنچتے وہ 13 پوزیشنز پہ ہوئی ہے. اب 39,000 میں سے اگر 13 میوٹیٹ ہوئی تو یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں, وائرس میں فرق نہیں ہے, فرق ہوسٹ رسپانس میں ہے. ہم جینیٹیکلی فرق لوگ ہیں, ہم نہ گورے ہیں, نہ ہم اورینٹل ہیں جیسے چائنیز یا آپ کے جیپنیز ہیں, نہ ہم بلیکس ہیں جیسے امریکن بلیکس ہیں. ہمارا ان بٹوین ہے. ہم سلو ایسیٹالیٹرز ہیں, ہم جینیٹیکلی فرق ہیں, اور ہم ینگ پاپولیشن ہے ریلیٹیولی. ہم دنیا کی 2nd بڑی ینگ پاپولیشن ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ایس ریسیپٹرز ہیں جہاں جا کے یہ اٹیچ ہوتی ہے لنگ میں, وہ عمر کے ساتھ بڑھتے ہیں, اور جب ریسیپٹر زیادہ ہوں گے تو آپ کو یہ زیادہ افیکٹ کرے گی. اسموکرز میں یہ ریسیپٹرز بڑھتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریضوں میں بڑھتے ہیں. تو میں عاطف کی طرف بھی جانا چاہ رہا, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ پھر آخر کار اب ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں, عید کے بعد ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہونے لگا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ریسرچ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ انفارچونیٹلی اب ان کا کام تھوڑا سا میں سنبھال لیتا ہوں, کہ بہت خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں ابھی. کیونکہ عید پہ یا عید سے پہلے جو ہم نے ون نیشن کا ایک ہمارا ہے کہ ون کنٹری ون ریلیجن ون نیشن, وہ ہم نے نہیں ڈسپلے کیا. ہماری پولیٹیشین سے لے کے گورنمنٹ سے لے کے فریگمنٹڈ اپروچ رہی ہے. ہمارے لوگوں نے اس بیماری کو ابھی بھی ایک فکشن سمجھا ہوا ہے, ایک کہانی سمجھا ہوا ہے, ریئلٹی نہیں سمجھا. جب تک کہ گھر سے ان کے اپنے گھر سے جنازہ نہیں اٹھے گا وہ یہ نہیں سمجھیں گے. اب یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ایک معالج, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معالج کی سنی, وہ تو محتاج ہی نہیں تھے, تو اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ تھی, خود اللہ نے بلایا ان کو ملنے کے لیے. اس سے بڑا کیا انسان ہوگا. لیکن انہوں نے بھی کیوں, انہوں نے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو جب بیمار ہو تو معالج کی سنو. تو اس لیے اگر یہ قوم بے حس ہو چکی ہے, انفارچونیٹلی بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں, آپ نے یہاں بچے کو اچھی نئی جوتی پہنانے, نیا کپڑا لینے کے لیے بچے کی اور اپنی اور ساری فیملی کو لے گئے لبرٹی مارکیٹ, اور اپنی ان کی بھی زندگیاں داؤں میں لگائیں, اور جن کے پاس گئے ان کی بھی لگائیں.
اور ٹوٹلی اننیسیسری. ابھی قوم کچھ سمجھ لے, کیونکہ یہ جو کنٹیمنیشن ہوئی ہے یہ پہلے ہفتے میں کوئی علامت نہیں ہوتی, نہ آپ کا RT-PCR پازیٹیو ہوتا ہے, نہ آپ کا اینٹی باڈی پازیٹیو ہوتا ہے. یہ دوسرے سے تیسرے جب آپ انفیکٹ ہوتے ہیں تو دوسرے سے تیسرے ہفتے میں علامات. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے شاپنگ کی, جو کچھ ہم نے اس کے ثمرات جو اب عید ختم ہونے کے بعد میں انفارچونیٹلی آخر میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے ایک بہت پاپولر ڈیسیژن لیا, بہت پاپولر. وہ چاہتی تھی کہ جی ٹرانسپورٹر بھی خوش ہو جائے, آپ تاجر بھی خوش ہو جائیں, یہ بھی خوش ہو جائیں, وہ بھی خوش ہو جائیں. خوش ہوئے بھی, لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. انہوں نے سمجھا کہ لاک ڈاؤن اول تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا اس ملک میں, تو ریلیز کیا کرنا تھا ہم نے. بہرحال جو بھی انہوں نے کیا, جو بھی ریلیز کیا, گورنمنٹ نے یہ سمجھا آپ کے شوز میں بیٹھ کے جب دیکھا کہ ہر پارٹی اپنا چورن بیچ رہی ہے, ہر گورنمنٹ اپنا چورن بیچ رہی ہے, چاہے کوئی پروونشل گورنمنٹ ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے, الائنمنٹ ہے کوئی نہیں, تو گورنمنٹ ہماری اگلی ایجوکیشن لیول کم ہے, وہ کیوں سیریس ہوتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو پاپولر ڈیسیژن لیا, مجھے خدشہ ہے, اللہ کرے کہ میں اور یہ اشرف نظامی اور ہم سب بھائی بالکل غلط کہہ رہے ہوں, کہ گورنمنٹ کو اب مجبور نہ ہو جائے کہ عید کے بعد ابھی فوری طور پہ ان پاپولر ڈیسیژن لینے کے لیے. سر آئی نو, مگر اسٹل دیر از نو ادر تھنگ واٹ یو کین ڈو. دیکھیں, یا تو آپ نے ٹیسٹنگ کی نہیں, یا تو آپ ٹیسٹنگ کرتے, آپ کو 1% معیار ہے منیمم کہ آپ نے کرنی ہے, جس کا مطلب ہے آپ کو 22 لاکھ ٹیسٹ کر لینے چاہیے تھے تاکہ آپ کی ٹریجیکٹری پراپر بنتی. اب یہ میں ایپیڈیمولوجسٹ کے طور پہ یا ویسے بیٹھ کے اندازے کے طور پہ کہہ دوں, مجھے پتہ ہی نہیں بیماری ہے کتنی, کیونکہ 30% تو اس وقت جو انفیکٹ ہو گئے ہیں وہ ویسے اسمپٹومیٹک ہیں, اور جو ہوئے ہیں ان کے پاس ایک ونڈو ہے کہ پازیٹیو ہونے میں ان کو 1 ہفتہ لگے گا. آج کوئی انفیکٹ ہوا ہے, میں آج RT-PCR کروں گا, اس کا نیگیٹو ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک اس کے لیے جو دیکھیں ہم اور آپ بیٹھ کے جو ساری یہ تنبیہ کرتے رہے ہیں لوگوں کو, نجم یہ ابھی بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑا درست فرمایا کہ پاپولرسٹ قسم کی یہ اپروچ اور اس کے ساتھ کی ہے کہ لوگ سر جی کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہاسپٹلز کے اندر بیڈز نہیں ہیں اس وقت. جو کھانسی بخار اور اس کے ساتھ پیشنٹ جاتا ہے, پیپل دے اوائڈ دا میڈیکل پروفیشن. جو آ کے بیڈز کی کیپیسٹی ہماری ابھی مطلب جواب دینے کی طرف ہوتی جا رہی ہے. مطلب خدا کرے, جیسے جاوید اکرم صاحب نے, میرے بڑے بھائی نے فرمایا کہ بھی اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں. مطلب یہ واحد چیز ہے جب انسان خود دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے میں غلط ہوں. لوگ مجھے کہیں کہ اس خامخواہ اس کو عادت ہی, ہماری تھوڑی بےزتی ہوئے گی نا سر, ہو جائے گی, کیا فرق پڑتا ہے. یہی ہوگا کہ ڈاکٹروں نے ہمیں غلط کہا تھا. یہ بہت چھوٹی چیز ہے, ایک انسان کی زندگی اگر اس سے بچ جائے ایک بھی, تو آپ کا شو بھی ورتھ اٹ ہوگا. ہم نے انسانیت بچا لی. ہم دل سے کہہ رہے ہیں, ہم رو رو کے کہہ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اپنا جو ہونا تھا ہو گیا, آگے خیال کریں. کہتے ہیں آپ کوئی فائدہ نہیں, اگر حکومت کرفیو بھی لگا دے تو کوئی فائدہ نہیں. ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. سر دیکھیں, گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے حکومت کو. لڑنا تو خیر ہے. دیکھیں اگر نمبرز جیسے ہم ٹریجیکٹری, ہمیں کیونکہ ٹریجیکٹری ڈرا نہیں ہم کر سک رہے, ہم یہ نہیں بتا سک رہے کہ کہاں ہم ٹھیک آئیں گے. اس کا ایک اور سر پہلو ہے, اگر یہ دیکھیں جب لاک ڈاؤن اول تو ہوا نہیں تھا, لیکن لاک ڈاؤن کو کم کرنا سائنٹیفکلی اس وقت ہے جب آپ کرو کو فلیٹن کر دیں, جب نیو کیسز کم ہو جائیں. جیسے اشرف نظامی صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارے 70 سے 80% بیڈز پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں کووڈ-19 ریلیٹڈ ڈیزیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. چاہے وہ کھانسی ہے, بلغم ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے ان کے, کیونکہ اس کے ٹیسٹ بھی لمیٹڈ ہیں. لمیٹڈ ہمارا ہاسپٹل, ہماری یونیورسٹی کر رہی ہے, اور الحمدللہ ہم ڈاکٹرز کا فری کر رہے ہیں. ابھی کل گورنر صاحب نے ہمیں کہا صحافیوں کا فری کرو, ہم نے صحافیوں کا بھی فری کر دیا. ہم ویسے بھی فری کر رہے تھے کیونکہ ہم تو ریسرچ کے لیے کر رہے تھے, ہم ایسے پبلک کے لیے نہیں کر رہے تھے. لیکن جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو یہ ہو ہی نہیں رہا ٹیسٹ, BSL بایو سیفٹی لیب 3 نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو مریض کا جنہوں نے اشارہ کیا ان میں سے آدھوں کو شاید کووڈ-19 ہو, اور اس کی وجہ سے ان کے ڈاکٹرز میں ہوگا. اچھا, اس پہ میں ڈیبیٹ کروں گا بعد میں. پرائیویٹ ہاسپٹل سے یا تو بخار لینے والا اور کھانسی والا مریض بند کر دیں, ایسا نہیں کیا انہوں نے, وہ لے رہے ہیں. تو یہ اس میں بحث کروں گا. کیسے ہے جی ینگ ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ کس پوزیشن میں ہے اس وقت؟ جب بھی مجھے لگتا تھا کہ آپ نے کہا کہ پی ایم والے ڈرانے والے ہیں اور یہ لڑنے والے ہیں. یہ لڑنے والے ہیں, میں نے جیسے بات کی, یہ ڈرانے والے ہیں, یہ لڑنے والے ہیں, یہ بیچ میں بچانے والے ہیں. تو ہم ڈیفینیٹلی جب ان کی ڈر والی باتوں میں کوئی نہ آئے تو پھر ہمیں لڑنا پڑتا ہے. تو ہم لڑیں, ہم ہاسپٹلس کے اندر لڑ رہے ہیں اس بیماری کے خلاف بھی, اور اپنے سینئرز کے ساتھ مل کے
देखिए कोरोना ने हमारी ये ईद बड़ी बदचैका कर दी है। यहाँ कभी खूबसूरत बातें होती थी, कपड़ों की बातें होती थी, ईद के शोज में खाने पीने की बातें होती मुझे थी। कुर्ते की तारीफ करनी चाहिए थी, डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए था कि डॉक्टर साहब ये जो आप रिसर्च करते हैं इसके दरमियान कोई शेर शुर भी आपको अच्छे से याद है, वो मुझे सुनना चाहिए। हाँ नहीं, ये तो कोरोना ने बाकी बीमारियों ने सब भुला दिया। आज हम यहाँ ईद में बैठ के भी कोरोना कर रहे हैं, रोना कर रहे हैं। कोरोना और रोना भी आपस में हम वजन से लग रहे हैं, मुझे काफी बुरी है। वरना मैं जरूर पूछता कि सारी इतनी इस उम्र में भी आपने इतना शानदार कलर पहना हुआ कहाँ से लिया है? चलो अभी भी पूछ लिया आपने पूछ लिया। आप छोटे हो, आपको पता नहीं है ना, ये रवायतन चला आ रहा है। ये हादसा एकदम से आपने जो तबाही फेर दी है। आपने जो निशानदेही करनी थी कर दी है। वो कहते हैं ना कि दिल जिंदा होना चाहिए बंदे का। लेकिन देखें, चलिए ये तो एक लैटर मोड के अंदर था, ईद के दिन थे, लेकिन हम ये कौम चंद दिन पहले एक हादसे से गुजरी है तो कराची के अंदर पेश आया। हम कोरोना से लड़ रहे हैं। बीइंग ए डॉक्टर्स अगर आप देखें तो हम तो वैसे ही अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं जैसे सच जिंदगी देते आए हैं। मैं कौम से कहता हूँ कि उन डॉक्टर्स को ना बोले कि हम सब लोग, अगर आप घरों के अंदर ईद कर रहे हैं तो आपकी एमरजेंसीज जाके देखें, ओपीडीज में जाके देखें, आप इंडोर्स में जाके देखें, वहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। और इस कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स भरे हो गए। पहले के बड़े हालात नहीं है कि ईद के दिनों में रश आधा हो जाता था या कम हो जाता था, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स भरे हो गए। जैसे निज़ामी साहब ने कहा कि मेरा तब ख्याल है कि अब डरने का टाइम गुजर गया है, अब तो जो कुछ है फेस करने का टाइम है। हमने जो करना था कर लिया, उसकी कोई भी रीज़न थी, हमारी बात नहीं सुनी गई, टेक्नोक्रेट्स की बात नहीं सुनी गई, प्रोफेशनल की लोगों की बात नहीं सुनी गई, या उसकी क्या रीज़न थी, उसकी रीज़न गुर्बत थी या क्या था। हम एज अ नेशन हम इकॉनमी का डाउनफॉल नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, जो भी था। लेकिन देखें कि नजम भी आपके साथ मैंने कुछ 5 या 6 प्रोग्राम किए इसके ऊपर। आप 1 माह पहले के वो क्लिप निकाल के देख लें और आज की सिचुएशन देख लें, वर्ड बाय वर्ड वो उसके ऊपर पूरा उतर रही है। हम डराते थे, आज कोरोना हमें हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर आकर डरा रहा है। हम जब अपने वार्ड्स देखते हैं, अपने एमरजेंसीज देखते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह, हम बीइंग डॉक्टर्स इस वबा से, इसके बावजूद के होम आइसोलेशन की इजाज़त दी गई, इसके बावजूद के बहुत सारे लोग जो हैं अब घरों में शिफ्ट हो गए। नजब जो हमने कर दिया है ना, जो हम लोगों ने इस ईद के दिनों में कर दिया है, जो कि हमने बाजारों में मार्केट्स में कर दिया है, तो होम आइसोलेशन तो बहुत पीछे रह गया ना काम। अब तो देखें, एक बंदा है, ये सर ने कहा कि 30%, चाइना के अंदर रिसर्च आई है, चाइना वालों की उन्होंने रिसर्च दी है, 70% जो इनका पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक है। अब जिस पेशेंट को खुद नहीं पता कि मुझे कोरोना है, तो वो बेचारा तो उसको लाइट ही लेगा, तो वो, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन स्प्रेड कर रहा है। तो ये नहीं, ऐसी है, सर ने भी यही कहा कि 70% नहीं, 30 मैंने ये कहा कि एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन ओवरऑल अगर पब्लिक को लें जिन्होंने अभी इन्फेक्ट हुए वो तो बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे अबाउट 10 डेज। असल बात अगर तो उनको मिलाएंगे तो वो 70 टेस्ट होंगे, टेस्ट वो ये तो 30 तो थ्रू आउट दी डिजीज रहते हैं। हमने तो जो करना था कर दिया। अब तो कौम को तैयार करें लड़ने के लिए कि अब तो खुदा के लिए वो डॉक्टर्स के पीछे खड़े हो जाएं, पूरी गवर्नमेंट, पूरी कौम प्रोफेशनल्स के पीछे खड़े हो जाए, और इससे फाइट कैसे करनी है, किस तरह हमने तमाम अपने रिसोर्सेज मोल्ड करने हैं इस तरफ का हमने कोरोना से फाइट करनी है। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी, हमने होम आइसोलेशन करनी थी। हमने तो जो मार्केटों के अंदर कर दिया है, जो हमने प्लाजों के अंदर किया है, जो कि देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये सारे प्लाजे खुले थे, मैं तो एक दिन किसी बाजार में मैंने पाँव नहीं रखा, एक दिन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं, हम भी कहते रहे यहाँ पर, मैं अपने प्रोग्राम में लोगों से कहता रहा कि अगर आप पिछले साल के कुर्ते भी अगर हम प्रेस करवा लें तो अच्छे धुलवा लें, प्रेस करवा लें, पहन लें, 2 साल। मैंने खुद ऑनलाइन शॉपिंग की, मैंने ऑनलाइन बाय किया। सर ने क्या, हम लोग इतनी जाहिल कौम नहीं है, हम फेसबुक यूज करना जानते हैं, हम ट्विटर यूज करना जानते हैं, हम ऑनलाइन यकीन नहीं करते ना डॉक्टर साहब। वो कहते हैं डॉक्टर साहब के पैसे ज्यादा ने, जरा ज्यादा भी दे देंगे, वो कहते हैं कि ऑनलाइन जो चीज आएगी वो ठीक नहीं आएगी। अल्टीमेटली देखो, सेंस हैज टू प्रिवेल, ठीक है, ये शॉपिंग नॉन शॉपिंग ये करना, जो सरकार ने और तमाम तरह एहतराम के बावजूद हुकूमत के साथ कि इन्होंने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट किया। सही, जब हम एज आ डॉक्टर्स, एज आ प्रोफेशनल कहते थे कि हमें बचना है, ये चीजें करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फरमाना
کہ لاک ڈاؤن ہماری مجبوریاں، اقتصادیات، معاشیات، ساری چیزیں ایک طرف کر کے، لیکن جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ we have to live with it, we have to live with it, the question is how to live with it. اب یہ کس نے کہنا تھا؟ عوام کو کہنا کہ جی عوام سنتے نہیں ہیں، عوام بڑے جاہل ہیں، لاپلا. میں ان میں سے نہیں ہوں. آئی بلیو کہ عوام بڑے سینسیبل ہیں. عوام کس کو دیکھتے ہیں؟ عوام آپ کو دیکھتے ہیں. عوام سب سے بڑھ کے اپنے اقتدار میں جن لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں یا جیسے بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں آفیسز کو دیکھتے ہیں. جب وہ آفس اسٹیٹ آف کنفیوژن کریٹ کر دے گا تو جب لیڈر کہہ دے گا کہ چلے جو بازار میں جا کے شاپنگ کر لو، تو عام بندہ سمجھے گا کہ ہاں بھائی اب ہمیں جو ہے حکومت کی طرف سے، لیڈر نے یقینی طور پر کہیں سے حکومت کا پورا کا پورا ایک انفراسٹرکچر ہے، اس میں انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ان پٹ لیا ہوگا، اس ان پٹ کو لینے کے بعد اس نے یہ چیز کہی ہوگی. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیڈر کم از کم جو سرکاری وہاں پہ جو بیٹھے ہیں، اور پنجاب کے اندر بالخصوص مطلب جاوید اکرم صاحب، مطلب I'm sorry کہ یہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ تو زیادہ نہ کریا کر، کہ اب یہاں پہ جو کمیٹی بٹھا کے بھی رکھ دی، کوئی کنسرن ایکسپرٹ اگر ہم نہیں ڈالیں گے. اب اگر مجھے آپ کہو کہ جی جا کے اب عید کا جا کے ذرا خطبہ دے لو، تو میں کیا خطبہ دوں گا؟ میں یہ نہیں کروں گا یا کوئی اور ایسی چیزیں کروں گا. بٹ یو کین ایکسپیکٹ فرام می، آپ کی میں ان میں سے وہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ وہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں، جب تک آپ کنسرن لوگوں کو، کنسرن ان لوگوں کو جو چیز سمجھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں لوگے تو فیصلے سرٹنلی ٹھیک نہیں ہو سکتے. جہاز چلانا ہے تو جہاز کا کوئی پائلٹ ہی چلائے گا نا. کوئی ٹرک ڈرائیور اچھا چلا لیتا ہے، چونکہ یہ تو ٹرک بہت دیر سے چلا رہا ہے اور پشاور سے کراچی تک لے کے جاتا رہا ہے. ہی کین ناٹ، اس بیچارے کی کیپیسٹی نہیں ہے اس طریقے سے. میڈیکل کے ایشوز سے میری ایک یا سر کا، ہمارے مطلب ڈاکٹر صاحب کا، ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ کچھ ہوں گے، لیکن عقلیں کل نہیں ہو سکتے. صرف انہی نے دیکھنا ہے جن لوگوں کے یہ کام ہوگا. اور ہم نے یہی گزارش ہمیشہ کرتے ہیں ایز پی ایم اے، ایز اشرف نظامی، اینڈ یو نو کہ مطلب میرے لیے وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پاؤں اونچا کر کے اور اپنی کوئی آگے دکھانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا بائی دا لا، ریٹ آف دی گورنمنٹ، ہم لوگ ڈے ون سے یہ چیزیں ساری باتیں کرتی ہیں. اور جو معاشرے کے اندر آ کے اور جو ہمارے یہاں پہ سفرنگ اب آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بس رحم کرے. باقی ہماری نہ خواہش، جیسے مطلب میرے بھائی جاوید اکرم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ بات کہ ہم کہیں کہ جی ہم بڑے ہیرو ہیں، ہم ہیں اسی کام کے لیے. کسی کو نزلہ کھانسی زکام ہوئے گی، میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ہڈی شڈی ٹوٹے گی، میرا کام ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور پہلو اس میں آ گیا نا، لوگوں میں کنفیوژن کیوں ہے، ایک عام پرسیپشن کیوں ہے. نظر میں اس وقت بریک لے لوں، عید کا شو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ بھی ہمیں ہمارے ہر گھر میں، ہر ڈرائنگ روم میں جب یہی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہاں پر بھی یہی کرنی ہے کہ کنفیوژن کیا ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ ہم سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہمیں ہر جگہ پہ جو ایسے لگتا ہے کہ کرونا کے پیشنٹس جعلی بنائے جا رہے ہیں، ہر کسی کو کرونا کا پیشنٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے میو ہاسپٹل میں عید کے موقع پہ اس سے پہلے جو دیکھا تھا سارا، یعنی کہ باقاعدہ لوگوں نے وہاں پہ ہنگامہ کیا، توڑ پھوڑ کی، گارڈ سے لڑے کہ ہماری جو خاتون ہے وہ کرونا کی پیشنٹ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ گرفتار بھی ہوئے. آپ کو میں نے جنرل ہاسپٹل کا بتایا کہ کس طرح ایک پیشنٹ تھی، برین کا ان کا 3 مرتبہ اس کے برین کا آپریشن ہوا، شنٹ ڈالے گئے، اور اس کے بعد اس کی حالت اتنی بری تھی، مگر اس کو ایک ایسے آئی سی یو میں شفٹ کرنے کے بجائے ایک ایسے آئسولیشن کے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا جہاں پر پنکھے بھی نہیں تھے. اگلے دن مر گئی وہ لڑکی، 23 سال کی لڑکی مر گئی. تو عام آدمی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ میری بیوی کو کرونا نہیں ہے، میں فلاں ہاسپٹل میں کھڑا ہوں ڈیفنس کے، دیکھو لوگوں یہ 90,000 کا بل بن گیا، مال بنایا جا رہا ہے کرونا کے نام پہ. اس ساروں کے بعد میں ساروں کا جواب لوں گا، بریک سے پہلے ساروں کا جواب لوں گا. اگر ایک تو یہ کہ وہ معالج خود ہی ہیں لوگ کہ جس کو پتا ہے کہ مجھے یہ بھی علاج نہیں، مجھے تو یہ سمجھ آتی کہ اسپتال لینے پھر کیا آتے ہیں. میں جواب لوں گا اس کا، میں اسی کا جواب لوں گا. میں یہاں پر اس وقت ایک بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ سب سے سنجیدہ ڈیبیٹ ہے، سب سے سنجیدہ بحث ہے جو اس وقت ہم نے کرنی ہے. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، عید کا شو ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پرانا نیوز نائٹ بنتا چلا جا رہا تھا. یہاں پر ہمارے جتنے میرے محترم، میرے بزرگ، میرے دوست یہاں پر موجود ہیں. جاوید اکرم صاحب کی بات کر لیں، نظامی صاحب کی بات کر لیں، عاطف کی بات کر لیں، تو جو کچھ یہ کہہ رہے تھے، میری ذمہ داری ہے کہ میں منو ان آپ تک پہنچاؤں، آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، جہاں پہ میں نے بھی اب بولنا ہے، میں نے بھی کہنا ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہے. اور میں
میں مشکور ہوں ہاں جی ابھی میں نے بولنا ہے ابھی بول رہے تھے یار کیسے بات کرتے ہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ ہے. ٹھیک ہے, مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ نظامی صاحب آپ کے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن آپ انہیں کہا کریں کہ وہ آپ کو بھی بولنے دیں. میں نے کہا یار یہ میں کہہ نہیں سکتا. دیکھ لیں پچھلے حصے کا میں آپ کو پر منٹ جو ہے آپ کو اس کی پہنچا دوں گا کٹنگ, کہ آپ کتنی دیر بولے اور میں کتنی دیر بولا. ٹھیک ہے سر. دیکھیں جی اچھا جو ہوتا ہے نا ایک اینکر یا ایک تقریر کے دوران اسٹیج سیکرٹری, ڈاکٹر صاحب میں اس سے پہلے کہ تعارف کروں پہ ایک بات کر دوں, اچھا اسٹیج سیکرٹری وہ ہوتا ہے جو ہر ایک تقریر کے بعد ایک تقریر خود کرے. یہ کیا بات ہے, ڈیڑھ تقریر کرے. بولنے میں ماشاءاللہ آپ دونوں کمال رکھتے ہیں. اس میں کون سا جی مجھے میں ڈاکٹر صاحب سے بہت پیچھے سر کے ساتھ بھی بہت پروگرام کیے, ڈاکٹر صاحب بہت بولتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بہت بولتے ہیں میں سے. اچھا میں خوش آمدید کہتا ہوں. مقدس تسنیم نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا, آپ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ایک لائن بناتا ہوں, ڈاکٹر صاحب لائن بناتا ہوں, آپ ہیں کمانڈر آرمی چیف کے طور پہ, آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, آپ اوپر سے کمانڈ کر رہے ہیں. نہ پھوک دیو تسی کی چاہندے ہو سی ویسے ہی فارغ ہو جاندے ہیں سر, جتوں کرنا جے فارغ. وہ کوئی چھوٹے موٹے نہ کر دیو, آرمی چیف ہی نہ بنا دیو, چھوٹا صوبیدار والدار. آرمی چیف یاسمین راشد صاحبہ فرنٹ لائن ہٹنا نہیں ہے ٹھیک نہیں سر, اس کام جو نجم صاحب نے نہیں ہٹنا ادھر فٹ کرنا. کس کام تو سر جڑا کر رہے ہیں چیف بنا رہے ہیں. تو اس میں جب اس سے اگلی صف جو بنی ہوئی ہے نا کرونا کے, وہ ڈاکٹرز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے وارڈز میں, اور اس سے بھی جو اگلی صف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نرسز کی ہے, ہمارے پیرامیڈکس کی ہے, وہ ہمارے دوست, وہ ایون صفائی کرنے والے وارڈز کی, وہ سب سے پہلے سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں, اس سے پیچھے ڈاکٹر. مجھے کئیوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر جو آتے ہیں نا معذرت کے ساتھ, چونکہ عید کا شو ہے زیادہ فارمیلٹی کوئی نہیں, وہ ڈاکٹر تو دور سے کہتے ہیں یہ پیشنٹ ہے, یہ دور سے ذرا دکھا دو اس کا یہ, اور اس کو یہ انجیکشن لگا دینا, اس کا یہ کہنا ہے. پھر ذمہ داری آ جاتی ہے مقدس پہ, ان کی تمام ساتھیوں پہ. ایسا ہی ہے نا اس وقت فرنٹ لائن پہ تو آپ ہی ہیں. بہت شکریہ نجم صاحب, آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی ہے, اور عید کے اس طرح کی تقریب میں جب کہ ہم سارے عید کی خوشیاں منائیں گے تو ہم سارے ہی لوگ اس میں, چاہے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ایون دین آفیسز میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ, وہ تمام لوگ اس کرونا کی وبا میں کام کر رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے, اور وہ تمام لوگ جو کہ اس میں مبتلا ہیں اور ہسپتالوں میں ہیں, یہ بڑا المناک سچویشن ہے ہمارے لیے کہ اس وقت بہت سے لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں, جہاں پر ہم بھی یہ درد رکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں, ہمیں بھی ڈیوٹیز جو ہیں وہاں پہ سر انجام دینی پڑ رہی ہیں, لیکن ہماری تمام نرسز بڑی دل جمی کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی نیت کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم گھروں کو نہیں جائیں گے, ہم ان مریضوں کی خدمت کریں گے جو کہ یہاں پر موجود ہیں. تو یہ ہمارا نرسنگ کا پروفیشن جو ہے وہ تو ویسے ہی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ہماری نرسز اس وقت فرنٹ فٹ پہ کام کر رہی ہیں, بالکل یہ حقیقت ہے. تمام لوگ ہی شعبہ صحت سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن نرسز کی جو ہیں وہ واقعی اس بات کے لیے, ان کے لیے شہادتیں قابل تعریف ہے. ماشاءاللہ اب تو شہادتیں جو ہوئی ہیں, واقعی شہادت ہی اس کو شہید کا درجہ ہی دینا چاہیے. اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بھی لڑیں, آپ حکمرانوں سے ملتے ہیں, اگر کوئی شہید کا رتبہ, شہید کا درجہ, حکمرانوں نے نہیں دینا سر, وہ جس نے دینا ہے وہ سب سے سر حکمرانوں نے شہید کا درجہ دے, اس سے فرق نہیں پڑتا سر. آفیشیل یہ درجوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر. اس ذات کو جس کے لیے جان دی ہے, اگر وہ اکنالج کر لے گا نا, تو میں اور آنے سر ہمت ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمت ختم ہو جاتی ہے, حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ نہیں ہے یہ الٹی سیدھی جب آ جاتی ہے نا. ہم کسی ود ڈیو ریسپیکٹ کسی حکمران کے لیے نہیں دیتے, نہ میں کبھی دوں گا, ٹو بی آنیسٹ, نہ کسی پولیٹیشین کے لیے دوں گا. اگر دوں گا تو اپنے مریض کے لیے دوں گا, اور اس لیے دوں گا کہ اللہ کو پسند ہے. یہ نیت ہوگی ہماری, اور ہمارا ایمان ہے کہ دیکھیں جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, ایکسیپٹ کرنے والی ہماری نیت صرف ہونی چاہیے. ان لوگوں نے بنانا ہے. اب مقدس مجھے بتائیں نا, چلڈرن ہاسپٹل سے نرسز کو جب ہوا, لے کے وہ گاڑی میں پھرتی رہیں, کہیں پہ کوئی علاج نہیں مل رہا ان کو. دیکھیں نرسیں, دیکھیں سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی کلینک میں بیٹھا ہوں, کیوں ڈاکٹر زیادہ شہید ہوئے
دین کمپیریٹیولی نرسوں کے. اگر آپ نمبرز لیں گے نا تو اس کی ایک وجہ ہے, ڈاکٹر نے مریض او پی ڈی میں بھی دیکھنا ہے, ڈاکٹر نے اس کو آپریٹ بھی کرنا ہے. ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس کو او پی ڈی میں دیکھ رہا ہے اس کو کرونا ہے کہ نہیں ہے. فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہیں نا, کوئی بھی بخار والا میرے پاس روز آتے ہیں, اب مجھے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ اس کو ہے کہ نہیں ہے. بلیو می, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی رپورٹ بعد میں آتی ہے, وہ ہمارے پاس داخل رہ کے جا چکے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے وہ پازیٹیو آ گئے. پھر ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ اپنے طور پہ شروع کراتے ہیں کہ یار کانٹیکٹ ٹریسنگ کرو, اپنا بھی کرا لو. ہمیں تو ہر تیسرے دن اپنا, مجھے تو کووڈ-19 اپنا ہر تیسرے دن کرانا پڑتا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کیوں, میں کہ یار اور میں ان نال مطلب لگے رہے ہم, تو بعد میں ہمیں بھی کوئی اس کی علامات ایسی, ساڈا کمانڈر ہی بیمار ہو گیا تو پھر ایک یہ وجہ ہے. دوسرا وجہ جو سب سے بڑی ہے, دیکھیں میں نے کافی ملکوں میں کام کیا, فرق یہ ہے کہ جیسے میں یہ مقدس کو اور یہ ہماری بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ مریض جو ہوتا ہے نا وارڈ میں, وہ بلونگ کرتا ہے اس نرس کو جو انچارج ہوتی ہے. پروفیسر کو, ڈاکٹر کو نہیں ہوتا. میں وہاں پہ سینئر رجسٹرار بھی رہا ہوں ہل رائل انفرمری میں. وہاں نرس پتہ ہے کیا کہتی تھی ہمیں, اگر ہم کبھی تھک ہار کے مریض کے بستر پہ ٹیک لگا لیتے تھے نا, ظاہر ہے تھک جاتے تھے وہاں, تو وہ کہتی تھی کہ دس از مائی پیشنٹ, پلیز بیڈ سائڈ ایتھکس, اس طرح نہ کرو کہ اس کے بیڈ کے اوپر آپ لین آف کر رہے ہو. تو ان کا مریض بلانگس ٹو دی نرس, ناٹ ٹو دی ڈاکٹر. اور اکثر یہ ہوتا تھا ہمارا ڈسپیوٹ کہ میں کوئی چیز پرسکرائب کرتا تھا ایز اے سینئر رجسٹرار, دی نرس وڈ ریفیوز ٹو ایڈمنسٹر. میں کہتا تھا کہ اس کو مارفین لگاؤ, یہ پین میں ہے, تو نرس کہتی تھی سوری یو ڈو اٹ. تو یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم کلیئر کریں کہ دیکھیں مریض جو ہے نا جو ہاسپٹل میں داخل ہے وہ نرس کو بلانگ کرتا ہے, نرس کی اونرشپ میں ہے. ہم وزٹنگ فزیشنز, وزٹنگ ڈاکٹرز, وزٹنگ ہاؤس جابس کر کے انہوں نے کئی مریض دیکھنے ہیں. انہوں نے ایوریج اوسطاً 8 منٹ سپینڈ کرنی ہے ایک مریض کے ساتھ, انہوں نے 8 گھنٹے سپینڈ کرنے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے سر کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں کہ نرسز جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ یونٹ میں اسپینڈ کرتی ہیں پیشنٹس کے ساتھ بھی. ان کی مطلب ساری میڈیکیشنز, ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ان کے وائٹلز, ان کی میڈیکیشنز, ان کی ایون دین بہت سے ان کی سائیکو تھراپی, اب جو جس طرح کے پیشنٹس آ رہے ہیں اس طرح میں ان کی سائیکو تھراپی کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ نرسز ہی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بس یہ ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا ایک لیک ہے کہ اس میں وہ نرسز کو اس طرح سے جو ہے وہ آنر یا رسپیکٹ نہیں دے پا رہے. لیکن جو مین ہمارے شعبہ طب میں بھی ہے وہ نرسز جو ہیں وہ اس وقت کمانڈنگ رول پلے کر رہی ہیں, اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری آنیسٹی کے ساتھ پرفارم کریں. انہیں کسی چیز سے وہ تو بیچاری جو ہے آنیسٹی کے علاوہ ان کے پاس کیا کریں, وہ تو پیشنٹ سامنے پڑا ہوا ہے, اور 100% پیشنٹ اگر ریکور ہو کر جاتا ہے تو وہ نرسنگ کیئر پہ ہو کے جاتا ہے. رسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا رشتہ ہمارے یہاں ماں بہن کا ہوتا ہے, اینڈ نرسز آر بین کالڈ ایز اے سسٹر. بالکل, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ سوسائٹی رسپیکٹ دیتا ہے چند ایک افراد کے, ان کی وجہ سے کہ جو لوگ ہیں ایسے غیر ذمہ دار قسم کے, ان سے معاشرے کو سمجھنا, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے وہ جو بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا, میں عزت احترام ہے, تقویم ہے, تو میں بریک پر جانے سے پہلے جو بات کر رہا ساڈی بھی سن لو نا, تھوڑی جی سنا لو سر. جی ٹھیک, بڑی محبت, بڑی مہربانی سر. اجازت ملنا بڑی بات ہوتی ہے, نظامی صاحب سے بات کرنے کی اجازت. ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں کتنی بات کر رہے ہیں. آج آپ نے بالکل بات نہیں کر دی, آج کو کیسے کچھ ہو نہیں کہا. آج آپ ہمارے آج آپ مہمان ہیں. نہیں ویسے بھی ان کا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, اب لڑائی میں نہیں ہے, ان کا ایگریمنٹ ہو گیا. گورنمنٹ کو بتا دیں کہ ہم کمیشن معاہدے پہ زیادہ ٹرسٹ نہ کریں. اچھا ویسے آپ بڑے چلاک ہیں. ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ, ہمارا وہ معاہدہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی ہر آواز ہمیں آگے پہنچانی ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور معاہدہ. اچھا نجم, آپ بڑی ایک امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. جی میں اسی پر سوال یہ ہے کہ ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کو لے کر جاتے ہیں کسی بھی, سر آپ بھی سن لیں, آپ سب لوگ کسی سے متعلق ہیں, وہاں پر پیشنٹ کو لے کر کے مرض کوئی بھی مرض ہے, انہوں نے کرونا بنا دینا اس کو, چلو جس کو کرونا میں پھینک دو. لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ شور مچا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ایسا, اور بعد میں کرونا نیگیٹو, بہت سارا سوشل میڈیا سر بھرا پڑا ہے, کرونا نیگیٹو آ جاتا ہے بعد میں. کرونا نیگیٹو ڈز ناٹ مین کہ اس کو کرونا نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا مس پرسیپشن ہے. اگر آج میرا کرونا نیگیٹو آ گیا ہے تو میرا کل پازیٹیو بھی آ سکتا ہے. سر تسی آپ نے جو بار کڈو کسی مریض کیوں ہمیں بار بار کرانا پڑتا ہے کرونا. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں, کرونا کا نیگیٹو 35% نیگیٹیوٹی ہے,
सैम्पलिंग एरर है, फलाना एरर है, तो उसके साथ वैसी एरर है कि अगर फैक्चुअल भी है, सारी चीजें हैं, तो इट इज ओनली दी 70% को उसका नहीं। मैं और आपकी इसको सर क्लियर कर दें, इसके लिए जी सर एक मैं नहीं, मतलब सर ने मेरा ख्याल बड़ा क्लियर कर दिया कि टेस्ट इज अ सपोर्टिव टूल फॉर द डॉक्टर्स, नॉट फॉर पब्लिक, कि उस तरह से नहीं हो सकता कि उसने देख के और उसको कर दिया है। ये पब्लिक के लिए लार्ज है ही नहीं है, ये डॉक्टर है जिसने उसके साथ देखना। अच्छा, दूसरी बात में जो आपके साथ आपने शुरू की और फिर अभी वो किसी वजह से ना आपने उसको उठाया, कि लोगों का इनटॉलरेंस जो है ना, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी। ये मैं लोगों अवामुन नास से भी कहना चाहूंगा और हुकूमत से भी कहना चाहूंगा। द सिक्योरिटी टू द हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और अवाम की जिम्मेदारी है। हमारी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी नहीं करना चाहते हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, लेकिन हमारी जान की अमान, जान की सिक्योरिटी, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स की, हमारे बच्चे बच्चियों की, उन सब की जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी। कराची के अंदर जो हुआ कि कोविड-19 के साथ उन्होंने किया, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तोड़ फोड़ और ये सारी की गई, और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिसका आप तस्करा कर रहे थे, दिस इज द ड्यूटी। और मैं ये ईद के मुबारक मौका के ऊपर ये वार्न करना चाहूंगा कि हमें उस नहज पे ना लेके आए कि हम अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करें। अगर मेडिकल प्रोफेशन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ये बंदोबस्त करने शुरू कर दिए, देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो ये मैं आपके साथ में हर दो सूरत अवामुन्नास से भी, खल्के खुदा से भी, हमें देखे मिलकर चलना है जी, हम सब एक हैं, हम सब ने मिलकर चलना है, मिलकर हम एक के अंदर ना दर्जा बंदी है, का बंदोबस्त किया हुआ है, कर लिया भाई जंग डॉक्टर्स ने, बल्कि डंडे सोटे ले लें, सबकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया ये जंग डॉक्टर्स के साथ हुआ, दूसरी वजह से था मेयो हॉस्पिटल में इंसिडेंट हुआ, हुकूमत ने नहीं की, वजीर आला साहब आपके दोस्त थे, उन्होंने साथ उसको टर्मिनेट सस्पेंड कर दिया था, एंड दैट वाज द रीजन दैट हाउ द चलिए सर मिलके लड़ना है, मिलके लड़ना है, आप फ्रंट लाइन पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब यहाँ पर सर, सर आपको ईद मुबारक हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ आप तशरीफ लाए, थोड़ा बोले, किसी और मौके पे बोल लेंगे, मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मुक़द्दस तस्लीम आपका शुक्रगुजार हूँ। थोड़ी सी आपको ताख़ीर होगी आने में, लेकिन हमने आपको सिर्फ सलाम पेश करना था एक, और इंशाअल्लाह ताला आपसे भी दोबारा होगी। नसीन ईद है, ईद का मौका है, खुशियाँ मनाएं, लेकिन एहतियात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मैं बार बार कहता हूँ खौफज़दा ना हो, चाहे ना खौफज़दा हो, लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़ें, क्योंकि आने वाले दिन वाकई मुश्किल है। ईद के बाद जो कुछ हो सकता है, जिसका खतरा ज़ाहिर किया जाए, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।